औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल्नी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पे कुछ काम करूं। बड़े साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर अरकरेजी की है और मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये किसी तरह जो काम मैंने किया है, जो मेरी रिसर्च है या जो अल्लाह ताला ने जिस मेरे शऊर के मुताबिक जो मुझे अता किया है, मैं इसे आगे मुंतकिल करूं। तो सबसे पहले तो किताब लिखने का ख़्याल आया, जो कि कुछ मरलों में जारी भी रहा, लेकिन जदीद दौर के तकाज़े को देखते हुए कि जो वीडियो बुक है वो आजकल ज़्यादा पुरअसर है और ज़्यादा लोगों को जो है तक रसाई मुमकिन है, क्योंकि किताबें पढ़ने का इतना टाइम लोगों को नहीं होता। तो इसलिए फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक वीडियो बुक मुरतब करते हैं। तो आज हम वो सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। मेरी दुआ है, आप भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को मुकम्मल करने की तौफीक दे। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक चीज़ें मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। फ़िरका वारियत से बिल्कुल बाला हो के किसी किस्म की कोई फ़िरका वारियत नहीं होगी। और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप भी इसको सुनें और अपने बच्चों को भी इस पे लगाएं, क्योंकि हम छोटा छोटा 20-20, 22-22, 25 मिनट की एपिसोड में एक एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। और कोशिश करूँगा कि वो जो सारी चीज़ें जो करिकुलम बुक्स में आती हैं, जो टेक्स्ट बुक्स में आती हैं, उनसे हटकर फ़िलासफ़ी उन चीज़ों की जो है वो आपके सामने रखूँ। और वो सारी मालूमात जो आज तक किसी वजह से नहीं दी पहुँच सकी उम्मत मुस्लिमा के मासिस पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीक़े हैं, उनकी ज़िंदगी के अतवार हैं, उनकी अखलाक़ मुबारक है, बहुत कुछ लिखा गया अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारी उम्मत के बहुत बड़े हिस्से तक नहीं पहुँच सका। तो उस पर मेरी गुजारिश है कि आप इसको सुने भी और आगे फैलाएं भी, और इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। तो इसकी सिलसिले में आगाज़ में मैं आपको बताना चलूँ कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत क्या है और क्यों हम ये समझते हैं कि हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। देखें, इस्लाम की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो मेरे समझ में आई है ना, वो है आइडेंटिफिकेशन विद द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ इस्लाम। जितनी डिग्री में आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा आइडेंटिकल हैं, जितनी ज़्यादा उनकी खसीयत आपकी शख्सियत में आती चली जाएंगी, आप उतने ही इस्लाम में ज़्यादा गहरे और करीब होते चले जाएंगे। और अगर आप में एक खसीयत मौजूद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आप मुसलमान हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खसीयत, एक आदत या एक हुक्म की तामील भी आप ज़िंदगी में नहीं कर रहे, तो आप जो कुछ मर्जी हैं, आप मुसलमान नहीं हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेंचमार्क हैं, हमारे लिए क्राइटेरिया है। देखें, हमें जो कुछ भी मिला वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिला। सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का एहसान है हमारे ऊपर, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी बासत को भी इंसानियत के ऊपर एहसान करार दिया है। सबसे बड़ा एहसान उनका ये है कि उन्होंने हमें अपने अल्लाह से आशनास कराया। इसलिए मैं दीन का माखज़ जो मानता हूँ वो सिर्फ़ एक ही दीन का माखज़ है, और वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ सोल माखज़, सोर्स ऑफ दीन जो है, जो चीज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आएगी वो दीन है, उसके अलावा कुछ दीन नहीं है। अगर अल्लाह ने हमें कुरान दिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से दिया। अगर अल्लाह ने हमें अपना तारफ़ दिया, अपनी ज़ात से तारफ़ कराया, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तारफ़ कराया। अगर अल्लाह ताला ने हमें जन्नत दोज़ख की वईद दी और जन्नत की बिशारत दी, हमें ज़िंदगी के बारे में बताया, अपने निज़ाम के बारे में बताया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बताया। हम जो कोई भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, जिस वास्ते से भी हैं, हमारा जो आखिरी पॉइंट ऑफ क्राइटेरियन है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम कोई भी हैं, देखिए, हमें अहले बैत अतहार अगर दिए तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिले। हमें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मिले तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिले। हमें
سنت ملی محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ملی، ہمیں حدیث ملی محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ملی، ہمیں نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکوٰۃ ملا، ہمیں خیرات ملی، ہمیں صدقات ملے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اگلی زندگی کے بارے میں جو امید ملی، جو خوشخبری ملی، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملی۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ مذہب پہ یقین کیوں رکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں زندگی سے محبت کرتا ہوں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ مذہب، یہ اسلام، یہ واحد ایک ایسا رستہ ہے جو مجھے اس کی امید دلاتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، اس زندگی کے بعد بھی میری ایک زندگی ہے، اور جو اگر میں اس زندگی کے اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میرا یہ ایمان ہے کہ میری زندگی، اس زندگی سے اگلی زندگی بہت خوبصورت، بڑی انجوائمنٹ والی اور بڑی پاور، بڑی شہرت والی ہے۔ تو لہٰذا مجھے وہ زندگی کی امید دیتا ہے، اس لیے میں مذہب کے اوپر یا دین اسلام کے اوپر اس کو فالو کرتا ہوں۔ تو اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ وہ شخصیت جن کے اوپر یہ ایک عظیم الشان کتاب نازل ہوئی، جن کو نبی کریم اس نبی کو جس کو اللہ تعالیٰ نے آخر الزماں میں آخری حجت کے طور پر انسانیت کے اوپر بھیجا، ان کے خصائل کیا تھے، ان کی خصیصتیں کیا تھیں، ان کے اخلاق کیا تھے، ان کے اطوار کیا تھے، ان کی زندگی کیا تھی۔ جب تک ہم اس سے آشنا نہیں ہوتے ہمیں قرآن پاک کی سمجھ نہیں لگتی اور ہمیں قرآن پاک پڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہم آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ عرب کی سرزمین پر مبعوث کیا گیا، وہ عرب کی سرزمین پر پیدا ہوئے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرب کیا چیز ہے۔ عرب سے اٹھنے والی جو تحریک تھی، ظاہر ہے وہ عرب کے باشندوں سے اٹھی تھی، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ساتھی تھے، وہ سارے کے سارے عرب تھے سوائے چند افراد کے، سارے کے سارے عرب تھے، اور جنہوں نے روم و ایران کی سلطنتوں کو الٹا اور دنیا میں ایک نئی تہذیب کو جنم دیا اور ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جس کی نظیر ملنا مشکل ہے انسانی تاریخ میں، وہ سارے کے سارے عرب تھے۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ عرب کون تھے، وہ کہاں رہتے تھے، وہ کیا تھے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا جیوگرافی آف عربین پیننسولا کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عرب کو ایک پیننسولا ہے، یہ اس کو عربین پیننسولا بولا جاتا ہے انگلش میں، اور اردو میں اس کو جزیرہ نما عرب اور عربی میں جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ جزیرہ نہیں ہے، یہ جزیرہ نما ہے، پیننسولا ہے۔ 3 اطراف اس کے جو ہیں وہ سمندر سے گرے ہوئے ہیں، اور ایک سائڈ اس کی جو ہے وہ لینڈ ماسز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جزیرۃ العرب کے جو مغرب میں ہے وہ بحیرہ احمر یا ریڈ سی ہے، اور اس کے مشرق میں جو ہے وہ پرشین گلف ہے، اور اس کے جنوب میں جو ہے وہ عریبین سی ہے، جو کہ آگے انڈین اوشین کا ہی ایک حصہ ہے عریبین سی، اور اس کے اوپر شمال کی جانب سے یہ لینڈ ماسز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جہاں پہ عراق ہے ایک سائڈ پہ، اور عراق کے آگے پھر ایران آ جاتا ہے، ایران کے آگے پاکستان، افغانستان آ جاتے ہیں، اور دوسری سائڈ کے اوپر یہ دوسرے جو نوک بنتی ہے اس پہ یہ شام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سیریا کے ساتھ، اور جارڈن، اور آج کل جو وہ اسرائیل ہے، تو اس کے ساتھ پھر یہ سینائی ڈیزرٹ مصر میں داخل ہو جاتی ہے یہ لینڈ ماس۔ تو عرب، جزیرۃ العرب جو ہے اس کے 3 اطراف میں سمندر ہے، اور ایک طرف سے یہ لینڈ ماسز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب یہ ایک گریٹر سکیم اللہ تعالیٰ کی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عرب کی جو سرزمین تھی یہ صدیوں سے پریمیٹیو چلی آ رہی تھی۔ عرب ایک ایسی سرزمین تھی جس کے اوپر کبھی کسی فارن حکمران نے حکمرانی نہیں کی، اگرچہ اس کے بارڈرز کے اوپر 2 چھوٹی چھوٹی سلطنتیں موجود تھیں، جو کہ سلطنت حمیر اور غسانی سلطنت تھی، لیکن اس کی ڈیپتھ میں آئیں تو یہاں کبھی کسی فارن حکمران کی حکمرانی نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ تھی، لیکن سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ عرب کون۔ اب یہ تو ہو گیا کہ سرزمین عرب کیا تھی، کہ یہ ایک پیننسولا ہے، 3 اطراف سے سمندر میں ہے، ایک سائڈ سے لینڈ ماسز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور عرب کیا ہے؟ عربوں کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک عرب بائدہ، ایک عرب عاربہ، اور تیسری عرب مستعربہ۔ یہ تینوں بڑے آسان سے الفاظ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔
عرب باعدہ ان عرب قبائل یا ان قوموں کو کہا جاتا ہے جن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، جن کا کوئی نام و نشان باقی نہیں، جن میں عاد اور سمود کی دو بڑی قومیں ہیں، اور ان کے نشان اب آگے ملے ہیں۔ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے عاد اور سمود کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس وقت کوئی نشان موجود نہیں تھا کہیں بھی کہ عاد اور سمود کہاں بستے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ابن خلدون سے کسی نے پوچھا کہ تم عاد اور سمود پہ آنے والے عذاب کو کیوں نہیں مانتے، تو اس نے آگے جواب دیا کہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ کیا عاد و سمود تھے بھی، یعنی اس وقت دنیا ان سے بالکل نابلد تھی۔ یہ 18ویں 19ویں سینچری میں آگے جب کھدائیاں کی ہوئیں تو آرکیالوجی کی، تو نیچے پورے کے پورے شہر نکلے جو آج آپ دیکھ سکتے ہیں مدائن صالح کے نام کے اوپر تبوک کی طرف جاتے ہوئے رستے میں آتے ہیں۔ تو یہ عاد اور سمود کی جو قومیں تھیں یہ تباہ و برباد ہو گئیں، ان کا بالکل ذکر مٹ گیا، ان کو عرب باعدہ کہتے ہیں۔ آگے عرب آربا جو ہیں یہ وہ پیور عربین بلڈ ہے، جو یارب بن شاجب جو ہیں ان کی اولاد سے، یارب بن شاجب بن قحطان، ان کی اولاد سے جو قبائل بنے ان کو عرب آربا کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ یمن کے قبائل تھے۔ یمن میں جب بہت بڑا فلڈ آیا تو یہ نکل کے انسائیڈ دا لینڈ ماسز عریبین ڈیزرٹ کی طرف آ کے آباد ہوئے، تو ان کو عرب آربا کہا جانے لگا، یا قحطانی عرب بھی انہی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے چل کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو تیسری قسم جو ہے عرب مستعربہ ہے۔ عرب مستعربہ کا مطلب آپ مستعرب یعنی ادھار لی ہوئی، کہیں سے آئے ہوئے۔ یہ لوگ اصل میں عرب نہیں ہیں، لیکن یہ عرب میں آ کر آباد ہوئے اور صدیوں تک یہ یہاں پر آباد رہے، ہزاروں سال، تو یہ بھی بالکل عرب قبائل کی طرح ہو گئے۔ یہ اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، اور اس کی انہی میں سے جو ہیں عرب مستعربہ میں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بھی ہے، قریش اور پھر بنو ہاشم، آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہاں یہ میں اتنا بتاتا چلوں کہ عرب باعدہ جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں پوری دنیا سے۔ عرب آربا وہ ہیں جو قحطانی عرب کہلاتے ہیں اور جو پیور اسی جگہ کے باشندے ہیں، اور عرب مستعربہ جو ہیں وہ باہر سے آ کے جو عرب میں آباد ہوئے، یعنی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل اور ان کی آگے اولاد پھیلی، ان کو عرب آربا کہتے ہیں۔ اب اگلی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی گریٹر سکیم میں یہ پورے کا پورا جو خطہ تھا اس کو آزاد رکھا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ان کی گریٹر سکیم میں اللہ کو تو پتہ تھا، اللہ نے ایک ایسے نبی کو مبعوث فرمانا تھا جو انسانیت کے اوپر حجت ہونا تھا، آخری حجت ہونا تھا، اور اس کے ہاتھوں سے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے حاکمیت الہیہ کا تصور دینا تھا۔ تو اس کے لیے چاہیے تھا کہ بالکل کلین سلیٹ ہوتی، بالکل کلین سلیٹ ایسی قوم ہوتی جو بالکل پریمیٹیو انسانی معاشرہ جو ہوتا ہے ان کی اقدار کے اوپر ہوتی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ عرب میں کوئی مکسچر نہیں ہوئی ان عربوں کے اوپر، ان پر کبھی کسی قسم کی کوئی حکمرانی نہیں کر سکا۔ ایک حملہ جو رپورٹ ہوتا ہے وہ بھی اس سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا، وہ جو بڑا ہم ہاتھیوں والا جو قصہ سنتے ہیں، وہ اس کے علاوہ کوئی ایکسپیڈیشن بھی بڑا ہمیں نہیں ملتا عرب کے اوپر، اور کوئی فارن رول بھی نہیں ملتا۔ یہ بالکل اوریجنل پریمیٹیو سمجھ لیں کہ آرگینک ہیومینٹی کا جو معاشرہ تھا، آرگینک ویلیوز کے اوپر قائم تھا۔ اگرچہ ان میں برائیاں بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ آ چکی تھیں، لیکن وہ آرگینک اچھائیاں جو تھیں وہ بھی بہت زیادہ تھیں۔ یہ اپنی زبان کے بہت پکے تھے، وعدے کے بہت پکے تھے، ٹھیک ہے، اور جو بات کر لیتے تھے اس پہ چاہے جو مرضی ہو جائے یہ قائم رہتے تھے، اپنی رسم، اپنے روایات، اپنے رواجوں کے ساتھ۔ چونکہ ان کے اندر ایک مرکزی حکمرانی بھی نہیں تھی، ہر قبیلہ اپنے اپنے طور پر اس نے اپنی اپنی باؤنڈریز ڈیفائن کی ہوئی تھیں، اور ان میں یہ آزاد تھے، اپنے قبائلی قوانین کے مطابق یہ فیصلے کرتے تھے۔ لہٰذا ان میں وہ دوسری وہ دھوکہ دینے والی کوئی جو اربنائزیشن جو جن چیزوں کو لے کے آتی ہے، جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ بالکل نہیں تھیں، اور یہ بالکل ایک آرگینک سوسائٹی تھی۔ اب اس آرگینک سوسائٹی میں ایک بڑا شہر تھا جس میں
بیت اللہ تھا اللہ کا، صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ ان کا ایک شہر تھا مکہ۔ مکہ ایک اربنائز سینٹر تھا، میں آپ کو بتا دوں اس وقت بھی یہ اربنائز سینٹر تھا، اربن تھا، شہری حکومت تھی اس کے اوپر، اور میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ حکومت کس طرح تھی۔ لیکن یہ صرف ابھی یہ سمجھ لیں کہ مکہ کیا تھا۔ مکہ جو تھا وہ ایک سینٹرل، جو ان کی مین روڈ گزرتی تھی، شاہراہ تجارت، ٹریڈ روٹ جو تھا اس کے اوپر واقع تھا۔ جو یمن سے قبائل تجارت کے لیے شام کی طرف موو کرتے تھے یا عراق کی طرف موو کرتے تھے، وہ آ کے تو مکہ میں ٹھہرتے تھے، کیونکہ مکہ میں پانی کا بھی وافر زمزم کی وجہ سے انتظام تھا، اور مکہ میں ایک بیت اللہ بھی تھا، اور ایک اس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی مذہبی اور روحانی طور پر بھی۔ تو وہ یعنی انڈیا تک کے جو لوگ تھے، انڈیا سے وہ اپنا سامان تجارت ہند سے لے کے آتے تھے، وہ خلیج عدن پہ آ کے یمن پہ ان لوڈ ہوتا تھا، اور وہاں سے وہ لے کے تو پھر شام کی طرف جاتے تھے۔ شام ایک بہت بڑا اس وقت سلطنت تھی، اس کی ایسٹرن رومن امپائر کے قبضے میں تھا، تو بہت اربنائزڈ اور ویری کلچرڈ اور ویری ویل سیولائزڈ علاقہ تھا۔ تو اس کی طرف یہ اپنا سامان تجارت لے کے جاتے تھے، اور پھر وہاں سے لے کے واپس آتے تھے یمن تک، اور یمن سے پھر آگے انڈیا تک۔ ایک تو یہ تھی۔ دوسرے وہ لوگ جو عراق سے شام سے اپنا سامان بیچنے آتے تھے، وہ بھی جب یمن کی طرف اور آگے انڈیا کی طرف جاتے تھے تو وہ بھی اس مکہ سے ہی گزرتے تھے۔ سو مکہ جو تھا وہ ایک سینٹرل پوائنٹ تھا ٹریڈ روٹ کے اوپر، اور مکہ کے رہنے والوں کا ملٹی نیشنل انٹریکشن تھا۔ یہ آپ کو بات بہت کم لوگ بتائیں گے، عام لوگ بتاتے نہیں۔ ان کا ویژن، مکہ کے رہنے والوں کا ویژن بڑا براڈ تھا۔ اس کا براڈر ویژن کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ملٹی نیشنل انٹریکشن تھا۔ ایک تو ملٹی نیشنل انٹریکشن اس وجہ سے تھا کہ مختلف علاقوں، مختلف ممالک سے آنے والے جو کاروان تجارت ہوتے تھے، جو ٹریڈ کاروانز ہوتے تھے، وہ یہاں قیام کرتے تھے، اور یہ مختلف لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا تھا۔ دوسرے طور پر یہ مکہ میں چونکہ خود کچھ اس کو وادی غیر ذی زرع بھی کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی وادی جس میں کچھ پیدا نہیں ہوتا، تو لہٰذا ان کا سارا دار و مدار اس ٹریڈ کے اوپر تھا۔ یہ خود بھی اپنا سامان لے کے جاتے ہوتے تھے، اور ان کا جو سامان تھا وہ زیادہ تر یہ جانوروں کی کھالیں جو ہیں ان کو خشک کر کے چمڑا بنایا کرتے تھے، تیر بنایا کرتے تھے، اس طرح کی چیزیں بنا کے یہ چیزیں یہاں سے لے کے کبھی یہ یمن کی طرف آتے تھے۔ رحلۃ الشتاء والصیف جو لیلاف قریشین والی صورت میں آتا ہے، تو یہ دو تجارتی روٹس تھے ان کے۔ ایک سیزن میں یہ یمن کی طرف آتے تھے، یمن سے آگے سمندر کا سفر کرتے ہوئے انڈیا تک چلے جاتے تھے، بلکہ یہ آگے پھر ملائیشیا تک بھی چلے جاتے تھے، اور اس کے بعد دوسری طرف یہ جاتے تھے، یہ شام میں چلے جاتے تھے۔ شام سے پھر آگے سنائے ڈیزرٹ سے گزر کے یہ شمالی افریقہ، جس کو اس دور میں افریقیہ کہا جاتا تھا، جس میں مصر آتا ہے، یہ الجزائر، طرابلس، ٹیونس وغیرہ، یہ سارے کنٹریز، یہاں تک ان کی ساری تجارت جو تھی یہ پھیلی ہوئی تھی۔ تو یہ جتنے بھی مکہ کے رہنے والے جو لوگ تھے، ان سب کی چونکہ دار و مدار تجارت کے اوپر ہوتا تھا، تو یہ تجارت کی وجہ سے ان کا ملٹی نیشنل ایکسپوجر تھا، اور ملٹی نیشنل ان کا جو تھی وہ انٹریکشن تھی۔ اس انٹریکشن کی وجہ سے، اس ملٹی نیشنل ایکسپوجر کی وجہ سے یہ لوگ دنیا کے باہر کے حالات سے بھی بڑے باخبر رہتے تھے، اور دوسری وجہ یہ کہ یہ چونکہ خود یہ بڑے ہی آرگینک انداز میں پریمیٹیو طور پر رہتے تھے، تو لہٰذا یہ وہ جو جتنی بھی سیولائزیشن کے اثرات تھے وہ ان کو اپنی سوسائٹی کے اوپر آنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس سیولائزیشن کے ان اثرات سے بڑے باخبر ضرور تھے۔ اور یہ بھی جو کہتے ہیں جی وہ بالکل جاہل تھے، بالکل جاہل نہیں تھے۔ ان کو بڑا عبور حاصل تھا اپنی زبان کے اوپر، لٹریچر میں، ادب میں وہ اتنے بڑے ہوئے تھے کہ وہ دوسروں کو عجمی یعنی گونگے کہتے تھے۔ وہ کہتے فصاحت و بلاغت جو ہے یہ ہماری رگوں میں بسی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے پھر فصاحت و بلاغت میں انہیں چیلنج دیا کہ ایک آیت اس طرح کی بنا کے لے کے آؤ۔ ایک بہت بڑا ان کا ادیب تھا، ایک شاعر تھا، تو اس کو جب یہ کہا گیا کہ یہ چیلنج دیا ہے قرآن نے کہ ایک صورت یا ایک آیت ہی اس طرح کی بنا کے لے کے آؤ، تو اس نے کہا اس کی کوئی آیت مجھے سناؤ۔
تو اس کو سورہ ہجر کی ایک آیت سنائی گئی تو اس نے اسی وقت ہاتھ کھڑے کر دیا. اس نے کہا نہ بابا اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. لوگوں نے ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک جملے میں عربی رموز و اوقاف کے میکسیمم 3 7 5 9 10 تک اصول جو ہے یہ لاگو ہو سکتے ہیں. اس ایک جملے میں 132 رموز و اوقاف لگائے گئے ہیں. اس نے کہا یہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں. تو یہ ان کی جو فصاحت اور بلاغت کا غرور تھا یہ قرآن نے اپنے معجزے سے توڑا. وہ پڑھے لکھے بھی تھے، وہ فصیح بھی تھے، وہ بلیغ بھی تھے، اور وہ ملٹی نیشنل ایکسپوجر بھی رکھتے تھے، اور امیر بھی تھے. ان میں بہت سارے لوگ جو تھے ان کے پاس ہیرے جواہرات، مال تجارت، جس طرح کے ابوبکر صدیق وہاں کے بڑے امیر آدمی تھے، عثمان ان کے والد بڑے امیر آدمی تھے. اس کے علاوہ یہ جو تھا خالد بن ولید کے والد مغیر، ان کا نام تھا ولید بن مغیرہ، وہ بہت امیر آدمی تھے. بنو مخزوم میں ابو جہل جو تھا وہ سارے کا سارا قبیلہ بہت امیر آدمی تھا. عمر بن العاص کے جو والد تھے عاص بن وائل سہمی، وہ بہت امیر آدمی تھے. اس طرح عتبہ بن ربیعہ وہ بہت امیر آدمی تھا. اس طرح ان لوگوں نے ایک تو یہ یہاں کیمپنگ کی ہوئی تھی، دوسرے ان کے جو امیر لوگ تھے وہ بالکل قریب والا جو علاقہ ہے طائف، جہاں کی ایک اور قبیلہ رہتا تھا، وہ ٹھنڈا علاقہ ہے. آپ ابھی بھی وہاں جائیں تو وہاں ویجیٹیبلز اور بڑی کاشتکاری ہوتی ہے. اس زمانے بھی انہوں نے وہاں ان مکہ کے سرداروں نے وہاں زمینیں خریدی ہوئی تھیں، اپنے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے تھے، اور یہ ٹھنڈے موسم کے لیے وہاں چلے جایا کرتے تھے. وہاں انگوروں کے باغ تھے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بہت مشہور واقعہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں چلے گئے تھے، اور طائف میں جا کے تو پھر جب ان کو رد و کوب کیا گیا، پتھر مارے گئے، تو عتبہ بن ربیعہ کے بیٹوں نے ان کو بھیجا تھے، انگور بھیجے تھے کہ تو اگرچہ ہم تمہارے مخالف ہیں لیکن تم ہمارے قبیلے کے ہو، ہم ایک ہی دادا کی اولاد ہیں، تم واسطہ دیتے ہیں کہ تم یہ ہمارے باغ میں آ کے قیام کریں آپ اور انگوروں کو کھا لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہاں بھی جا کے انہوں نے اپنے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے تھے اور یہ وہاں جا کے رہتے تھے. تو یہ ایک ویری ویل سیٹلڈ اربنائز کلچر تھا جس کا اپنا ایک طریقہ کار تھا حکومت کا. وہ حکومت کا طریقہ کار کیا تھا وہ اب میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں جو ہے نا وہ بتاتا ہوں. ابھی تک یہی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ عرب کا جغرافیہ کیا ہے، عرب کتنی قسم کے ہیں، اور عرب کو پریمیٹیو کیوں رکھا گیا کہ ان کے اوپر کسی قسم کی قوم کا کوئی رنگ نہ چڑھے. نہ ان کو نصرانیت سے دور رکھا گیا، ان کو یہودیت سے دور رکھا گیا، ان کو بالکل آرگینک لیول پہ رکھا گیا، کیونکہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک نئے کلچر، نئی آرگنائزیشن، نئی تہذیب کی بنیاد رکھنی تھی. اگلی بات کہ ان کا آپس کا اربن سسٹم کیا تھا اور وہ سٹی گورنمنٹ کیا تھی مکہ کی، اس کے اوپر ہم اگلی دفعہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.